अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से इमरान खान को उनके ट्रीटमेंट के लिए पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शिफा हॉस्पिटल से इलाज करवाने के लिए कहा था, और उसके बाद पिम्स हॉस्पिटल में जहां वो इमरान खान को लेकर गए थे, वहां 14 नौमौलूद बच्चे आग में झुलस कर अपनी जान की बाजी हार गए। अब सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान के केस के हवाले से हामिद मीर ने बड़े तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। चंद ही दिनों बाद अभी अगले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अब 16 सितंबर को तहरीक इंसाफ की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन सुनने का फैसला कर लिया। उससे आपको कुछ निकलते दिखाई दे रहा है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो यकीनन ये पूछेगी कि उसके अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, और अब जबकि पिम्स में ये वाकया भी हो गया है और एक इंटरनेशनलाइज हो गया है। पिम्स जो है वो पहले पाकिस्तान का एक नेशनल इशू था, अब ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया। तो जाहिर बात है बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, तो वो सवाल सुप्रीम कोर्ट भी उठाएगी। इसीलिए हुकूमत जो है वो कल कोशिश थी उसकी कि इस इशू पे ज्यादा बात ना हो, लेकिन इस पे काफी सारी बात हो रही है, आज भी बात हो रही है। लेकिन मुझे लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगी कि इस मामले को ज्यादा पॉलिटिसाइज ना किया जाए, और उन्होंने जो वादे और यकीन दहानियां हासिल की थी तहरीके इंसाफ से, वो उनसे भी पूछेंगे कि जी आपने किस हद तक इस पे अमल दरामद किया। हुकूमत से भी पूछेंगे जी कि आपने हमारे फैसले पे मनोवन अमल दरामद क्यों नहीं किया, आपके मिनिस्टर्स की जो स्टेटमेंट्स थी उनमें इतनी कंट्राडिक्शन क्यों थी। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि अब ये सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी के लिए भी एक चैलेंज बन गया। देखते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस इस चैलेंज को कैसे मीट करते हैं। यकीनी चैलेंज तो बन गया है सर, मगर अभी इस पूरे गिवन सेटअप के अंदर कोई ज्यादा चैलेंज लेता नहीं है। चैलेंज लेना भी होता है ना, हम तो बहैसियत सहाफ़ी देते रहते हैं, पूरे निज़ाम को देते हैं, चैलेंज करते हैं, ले नहीं रहा सर कोई। अब अपोजिशन और पीपल्स पार्टी के दरमियान मीर साहब कुर्बतें भी बढ़ रही हैं, फिर पीपल्स पार्टी तनकीद भी काफ़ी ज़्यादा कर रही है, आप सुन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भी बराबर जवाब दे रही है। क्या वाकई पीपीपी अलग होने का सोच रही है, या ये सिर्फ डरावा है? सोच रही है, ड्रामा नहीं है, सोच रही है, और सलाह मशवरा भी कर चुकी है। अपने फैसले से सदर आसिफ अली जरदारी को आगाह भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप ये जल्दी में बहुत से काम ना करें। अगर आपने हुकूमत छोड़ के अपोजिशन में बैठना है, और जैसा कि बिलावल साहब ने कहा था कि जी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो उसका मतलब ये है कि वो वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी लाएंगे। तो उनका ये कहना है कि अगर आपने जॉइंट अपोजिशन के साथ मिलकर कोई पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां लेके आनी है, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अगर आपका फेयर एंड फ्री इलेक्शन है, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं। अकेली अपोजिशन पार्टियां मिलकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकती। तो इसके लिए पीपल्स पार्टी जो है उसने जो तहरीक इंसाफ के साथ अब तक जो बातचीत की है, और बैकडोर चैनल के साथ अचकजई साहब के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी बात हो रही है। तो एक अपोजिशन जो है वो एक ग्रैंड एजेंडे की तश्कील पर बातचीत कर रही है, और उस ग्रैंड एजेंडे पर अगर इत्तेफाक राय हो जाता है, तो फिर अपोजिशन जो है वो एक प्रोग्राम देगी कि जनाब हमने सिर्फ एक फेस को रिप्लेस नहीं करना, एक चेहरा नहीं हटाना हुकूमत में से, हमने मुस्तकबिल में पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का रास्ता खोलना है, जो कि काफी मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल एक चैलेंज है। तो मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने ये एक बातचीत शुरू की हुई है, और अगर इसमें वो कामयाब हो जाते हैं, तो बिलावल साहब खुद ऐलान कर चुके हैं उल्टी गिनती का। तो जाहिर बात है अगर वो उल्टी गिनती के बयान पर अमल दरामद नहीं करते और फिर कोई यू टर्न मार जाते हैं, तो आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। और मीर साहब, आपने कहा कि जरदारी साहब किसी भी वो प्रेसिडेंसी छोड़ने को तैयार हैं, तो कोई सूरत हाल ऐसी बनेगी तो वो तैयार होंगे या इस्तीफा भी दे सकते, और लगेगा कौन उनकी जगह अगर ऐसा हुआ तो? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जरदारी साहब जो है ना, वो ये अपने सिर्फ बरखुरदार को नहीं, अपनी बेटी को नहीं, बल्कि अपनी पार्टी का कुछ लोगों को भी ये कन्वे कर चुके हैं, क्योंकि जामिन तो वो थे ना बहुत से मामलात में। ये जो तब्दीली हुई थी, जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो उस वक्त उस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए जो असली किरदार था, वो तो आपको याद है ना, जरदारी साहब का था। और उन्होंने ही जमानत दी थी, और MQM जो है उसने अपोजिशन ज्वाइन की थी, उन्होंने जमानत दी थी। तो जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, खालिद मक्सी साहब भी आ गए थे, और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी आ गए थे। तो वो बहुत से वादे वईद हुए थे, वो अगर पूरे नहीं होते तो
ایسی صورت میں زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس حکومت کے ساتھ چلنا جو ہے وہ فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنے گا. اور انہوں نے اپنے کچھ قریبی دوست جو ہے نا, دیکھیں میں تو انفارمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ آپ بھی جرنلسٹ ہیں, میں بھی جرنلسٹ ہوں, ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, تو زرداری صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں, ان کے دوست ہیں, ان کے خاندان کے لوگ ہیں, تو وہ ایک دوسرے سے یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب نے, وہ صاحب ان کے بارے میں لفظ صاحب کا استعمال کرتے ہیں, کہ صاحب نے سوچ بچار شروع کر دیا کہ اگر وہ پریزیڈنٹ ہاؤس چھوڑتے ہیں تو پھر وہ کراچی میں کہاں وقت گزارا کریں گے, نواب شاہ میں کہاں وقت گزارا کریں گے, اور اگر کبھی وہ اسلام آباد آیا کریں گے تو یہاں پر وہ زرداری ہاؤس میں رہیں گے یا وہ کہیں اور جایا کریں گے. تو اس سے آپ کو پھر پتہ چلتا ہے مائنڈ سیٹ کا کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اگر وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں رہتے تو پھر ان کی ایکٹیویٹی کیا ہوں گی اور وہ کہاں پہ وقت گزارا کریں گے, اور شاید وہ بلاول صاحب کو زیادہ امپاور کریں گے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ زیادہ فیصلے کیا کریں گے, زرداری صاحب بس پیچھے رہ کے. تو پھر پریزیڈنسی میں کس کا راستہ بنے گا؟ جس کا بھی بنتا ہے, لیکن آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کا زیادہ وقت تو جیل میں گزرتا ہے. اب کیونکہ 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ ہو گئی ہے تو بہت سے لوگوں نے امیونٹی لے لیا, تو شاید دوبارہ ان کے خلاف کوئی کیس کھلے تو شاید وہ جیل نہ جائیں, لیکن ابھی بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اتنے خوش نہیں ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں. اور سر پریزیڈنسی اور خواہش مندوں کی بات بھی ہوئی, وہ مولانا صاحب بڑے آج کل گرج رہے, برس رہے ہیں, غصے میں ہیں. اب یہ احتجاج کی کال ہے ایک تحریک انصاف کی, پس پردہ معاملات بھی چل رہے ہیں, تحریری شکل بھی دی جا رہی ہے, ساتھ دیں گے مولانا صاحب آپ کو لگ رہا ہے پوری طرح؟ آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کسی نئے اپوزیشن اتحاد کے مقاصد کے حصول میں کتنے مددگار ثابت ہوں گے, کیونکہ یہ جو نیا اپوزیشن الائنس بنا ہے اس کا جو مرکزی خیال ہے اور اس کی جو مرکزی کردار ہے وہ تو مولانا صاحب ہیں, لیکن وہ انہوں نے اتنی ابھی تک کھل کے باتیں نہیں کی. ابھی تک انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ شاید آپ کے نزدیک گرجنے برسنے والی ہیں, لیکن اصل باتیں انہوں نے ابھی نہیں کی. انہوں نے ذرا ہاتھ کھینچ کے رکھا ہوا ہے, تھوڑا انتظار کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب مولانا فضل الرحمان گرجتا اور برستا ہے تو پھر بہت سے جو پتے ہیں ان کا پانی ہو میر جاتا ہے. صاحب ایسی وہ باتیں کر رہے ہیں جو کوئی اس نظام میں ابھی کر نہیں پا رہا, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں ابھی وہ برسے نہیں ہیں, تو اللہ خیر کرے. بٹ خان صاحب کو اب 27 ستمبر کو ہسپتال منتقل واپس ہونے کی بھی آپ بات کر رہے تھے, کیا مجھے بتائیے گا کہ یہ ایک آئسولیشن میں تو کام نہیں ہو رہا ہوگا, کہیں نہ کہیں پس پردہ جو ہے گفتگو اور ڈیولپمنٹ چل رہی ہے؟ پس پردہ گفتگو ڈیولپمنٹ کیا چل رہی ہے؟ پس پردہ گفتگو ڈیولپمنٹ ساری تحریک انصاف کے اندر سے شروع ہوتی ہے, تحریک انصاف پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اگر عمران خان صاحب کو کسی ہاسپٹل میں لے آئیں تو اچھی بات ہے. ویسے میرا تو یہی خیال ہے کہ ان کو کسی نہ کسی ہاسپٹل میں لایا جائے گا تاکہ زیادہ سوالات پیدا نہ ہوں. پہلے خیال تھا کہ جی ان کو شفا کی بجائے پیمز لانا ہے, تو اب پیمز کے بارے میں بڑے سوالات پیدا ہو گئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور ہاسپٹل میں پولی کلینک میں لے جائیں. تو اصل میں بہت سے لوگوں کی جو انا ہے نا وہ ان کی قومی مفاد سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ عمران خان صاحب کا بھی مسئلہ تھا, یہ آج کے حکمرانوں کا بھی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سر یہ مولانا تو مقتدرہ پر شدید تنقید کر رہے ہیں, تحریک انصاف بہرحال اب نرم گوشے سے کام لے رہی ہے, دکھائی تو یوں ہی دے رہا ہے, تو اس لیے جو پس پردہ, اب بہرحال وہ الگ بات ہے دونوں ایک ساتھ چل پائیں گے کہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. اس حوالے سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آنے والے دنوں کے اندر اتنا کوئی ٹف ٹائم مل کے دے سکتے ہیں اس سیٹ اپ کو, اس حکومت کو, یا آپ کو مشکل لگ رہا ہے؟ لیکن تحریک انصاف جو ہے نا اس نے بھی ایک سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی, ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ اداروں سے محاذرہ ہی کرتے ہیں, آپ کا غیر ملکی ایجنڈا ہے, تو چلے ٹھیک ہے ہم اداروں سے محاذرہ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, تو مولانا صاحب ایک لائن لے کے چل رہے ہیں, تو تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے چلو یہ بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے جی کہ ان میں بالکل بھی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. پتہ ان کو بھی سارا کچھ ہے کہ ایکچولی ہوا کیا تھا اس دن, کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو شفا کی بجائے پیمز کیوں لے جایا گیا. لیکن انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب انہوں نے نہ تو محسن نقوی صاحب کو اپنی پٹیشن میں پارٹی بنایا ہے اور وہ مقتدرہ پہ تنقید بھی نہیں کر رہے. تو
لیٹس اپریشیٹ دیم کہ اگر وہ ایک اچھا ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اداروں سے محاذرائی سے گریز کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کو اور ہمیں جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے. کل کو اگر ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہوتا, ناکام ہو جاتا ہے, تو ظاہری بات ہے اس کی ذمہ داری جو ہے تو وہ کسی اور پہ آئے گی نا پھر. اور میر صاحب یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے جو میاں صاحب نے افتخار گیلانی کو فائنل کیا, حالانکہ الیکشن بھی ہار گئے, پھر وہاں کی قیادت میں بھی شاہ غلام قادر ہوں یا راجہ فاروق حیدر ہوں, یہ سر فہرست رہے, تو مخالفت بھی کر رہے ہیں. یہ اس کے پیچھے کیا خبر ہے سر؟ خبر وہی ہے جو آپ کو پتا ہے, لیکن آپ چاہتی ہیں کہ میں بولوں. خیال یہ ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں ان کو پہلے یہ کنوے کر دیا گیا تھا کہ آپ ہی پرائم منسٹر ہوں گے, لیکن پھر بہت سے کچھ سٹیک ہولڈر جو ہیں اس میں انہوں نے کہا نہیں جی آپ افتخار گیلانی صاحب کو لے کے آئیں, کیونکہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ یہ پرانے چہروں سے تنگ آ چکے ہیں. تو اب شاہ غلام قادر صاحب تو فارمر پرائم منسٹر نہیں ہے نا, فارمر پرائم منسٹر تو راجہ فاروق حیدر صاحب تھے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فاروق حیدر صاحب جو پرائم منسٹر تھے آزاد کشمیر کے, تو ان کے دور میں بہت سے ایسے کام ہوئے تھے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے تھے اور مسلم لیگ نون کو بدنامی ملی تھی اور کچھ نہیں ملا تھا. اور 5 اگست 2019 کا جو واقعہ ہوا ہے, یہ جب ہوا تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان تھے اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب تھے. تو اس معاملے میں یہ ایک لمبی بحث ہے. تو فاروق حیدر صاحب کو اگر انہوں نے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں بنایا تو وجہ سمجھ آتی ہے, لیکن شاہ غلام قادر صاحب جو کہ مشکل وقت میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہے, ان کو اگر پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنا کر ان کو کنوے کر اور پھر اگر فارغ کیا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا وہ جو نعرہ تھا نا ووٹ کو عزت دو, وہ خود ہی اس سے منخرب ہو چکے. ناظرین, جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت جب سپریم کورٹ کی حکم عدولی کرتے ہوئے عمران خان کو پیمز ہاسپٹل لے گئی تھی, اس وقت یہ پیمز ہاسپٹل کی تعریفوں کے پل باندھتے نہیں تھکتے تھے کہ پیمز ہاسپٹل اس وقت پاکستان کا سب سے بہترین ہاسپٹل ہے اور سہولیات سے آراستہ ہے. اور جیسے ہی عمران خان کا چیک اپ پیمز ہاسپٹل میں ہوا, اس کے بعد 2 دن کے اندر اتنا افسوسناک سانحہ پیمز ہاسپٹل میں پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کے سامنے عیاں کر دیا. پیمز ہاسپٹل میں جو 14 نومولود بچے آگ میں جھلس کر اپنی جان کی بازی ہار گئے, بہت ہی افسوسناک سانحہ تھا, اور اس افسوسناک واقعے پر پوری پاکستانی قوم رنجیدہ ہے. اب حامد میر کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا جو توہین عدالت کا کیس تھا اور جو عمران خان کے علاج کا کیس تھا, اب وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہے, کیونکہ اب سپریم کورٹ کی طرف سے یہی سوال پوچھا جائے گا کہ وہ ہاسپٹل جن کی یہ تعریفوں کے پل باندھتے تھے کہ وہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے, وہاں پہ حفاظتی اقدامات بہت اچھے ہیں, تو اتنا بڑا سانحہ اس ہاسپٹل میں کیسے پیش آ گیا. ابھی پیمز ہاسپٹل کی طرف سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ان کی چیک اپ کی مشینیں ہی ٹھیک نہیں ہیں, تو پھر ایسے ہاسپٹل میں عمران خان کا علاج کیسے ہو سکتا ہے جہاں نہ ہی حفاظتی اقدامات ہیں اور نہ ہی ان کی مشینری ٹھیک ہے. اور ایسے ہاسپٹل میں پاکستان کے ایک لیڈر اور سابقہ وزیر اعظم کو چیک اپ کے لیے لایا جائے جہاں سہولیات ہی نہیں ہیں, اور سرسری سے چیک اپ کروا کر دوبارہ انہیں جیل میں بند کر دیا جائے, اور پھر یہ کہا جائے کہ عدالت کی طرف سے جو حکم آیا تھا ہم نے اس کو پورا کر دیا ہے. اس حوالے سے حامد میر کا کہنا تھا کہ یہ کیس اب سپریم کورٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے حکم پر عمل درآمد کروا پاتی ہے یا نہیں, یا سپریم کورٹ کے فیصلے کی کریڈیبلٹی پر مزید سوالات اٹھیں گے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستانی عدلیہ ویسے ہی اپنا معیار کھو چکی ہے, اور اگر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کروانے میں ناکام رہی تو جو ان کی رہی صحیح عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.